बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 105 है हमारी, पारा 11 का आगाज हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यूनुस आज स्टार्ट होने जा रही है। आयत नंबर 1 से 20 तक आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। सूरह यूनुस का जो मौजू है वो तकदीर है और शिर्क की तशदीद है, यानी शिर्क की इसमें इनकार किया गया है। तौहीद और नबुवत को हाईलाइट किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्तआत। तिलका ये आयात हैं, अल किताब किताब है वो यानी कुरान या इस सूरत की, अल हकीम हिकमत वाली। अकाना क्या है, लिन्नासी लोगों के लिए, अजबन अजीब बात, अन के औहैना वही की हमने, इला रजुलिन तरफ एक शख्स के, मिनहुम उनमें से, अन के अंदिर डराएं, अन्नास लोगों को, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू और खुशखबरी दे दीजिए उन्हें जो ईमान लाए हैं, अन्ना लहुम के बेशक उनके लिए, कदम मर्तबा है, सिद्क़िन सच्चा, इंदा रब्बिहिम पास उनके रब के। क़ौला कहा, अल काफिरूना काफिरों ने, इन्ना बेशक, हाज़ा ये, लसाहिरून अलबत्ता जादूगर है, मुबीन कुल्लम कुल्ला। अच्छा, यहाँ पर इनको इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि इंसान के ऊपर ही अल्लाह ताला ने वही कर दी और इंसान को ही अल्लाह ताला ने खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेज दिया। ठीक है, जैसे कि हम पिछली कुछ सूरतों में भी देख कर आए हैं कि मक्का वाले जो थे मुतालबात किया करते थे और उनका एक मुतालबा ये भी था कि तुम्हारे साथ फरिश्ता कोई क्यों नहीं आता, या फिर तुम ही क्यों चुने गए हमारी हिदायत के लिए, फरिश्ते ही क्यों न है। ये इस तरह के मुतालबात पिछली कौमों में ने भी किए और मक्का वालों ने भी किए थे। तो उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हें इस बात पे ताज्जुब है, तुम्हें इसमें हैरानी की बात क्या है। फिर तुम इंसान हो तो फिर डराने वाला नजीर और बशीर भी इंसान ही होगा, वही भी फिर अल्लाह ताला इंसान की ही तरफ भेजेंगे। और अंदर नास किनको डराए, जो ईमान नहीं लाए हैं। ठीक है, क्योंकि आगे ईमान वालों का जिक्र है, यहाँ पर उन लोगों का जिक्र है अंदर नास में जो ईमान नहीं लाए हैं। तो बताया जा रहा है कि रसूल का काम क्या है, लोगों को डराना और खुशखबरी उनको देना जो ईमान लाते हैं, कि उनके लिए एक सच्चाई का मर्तबा है उनके रब के पास। और काफिर कहते हैं कि ये जो हैं जादूगर हैं खुल्लम खुल्ला, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन के लोग ईमान ले आते थे। ये जिनको बहकाते थे, लोग जाते थे सुनने के लिए कि देखें वो क्या कह रहे हैं, तो लोग पलट जाते थे और ईमान लेकर आ जाया करते थे। तो ये इसलिए कहते थे कि ये तो लोग इनके पास जाते हैं, जैसे ही इनकी कोई बात सुनते हैं और ये सहरज़दा हो जाते हैं लोग। तो ये कौन है, ये साहिर हैं, ये लोगों को अपनी बातों में बहका देते हैं। इन्ना रब्बकुम बेशक रब तुम्हारा, अल्लाहु अल्लाह है, अल्लज़ी जिसने खलक़स समावात पैदा किया आसमानों को, वल अर्ज़ और जमीन को। अब इसमें बताया जा रहा है कि रसूल किसकी तरफ बुलाता है, रसूल अल्लाह की तरफ बुलाता है। और तुम्हारा रब कौन है जिसकी तरफ बुलाया जा रहा है, वो है जो आसमान और जमीन की तख्लीक करने वाला है। फी सित्तती अय्यामिन 6 दिनों में, सुम्मा फिर इस्तवा वो बुलंद हुआ, अलल अर्शी अर्श पर, युदब्बिरुल अमरा वो तदबीर करता है तमाम मामलात की। मा मिन शफीहिन नहीं कोई सिफारशी, इल्ला मगर मिन बादी इज़्नी उसके इज़न के बाद। ज़ालिकुम यही है, अल्लाहु अल्लाह, रब्बुकुम रब तुम्हारा, फ़अबुदू बस इबादत करो उसकी, अफला तज़क्करून क्या भला नहीं तुम नसीहत पकड़ते। यानी माबूद वो हो ही नहीं सकता जो खालिक नहीं हो, यानी जिसके हाथ में तमाम ताकत नहीं हो, मामलात नहीं हो, तो वो माबूद बरहक नहीं है। ठीक है, तो इनको ये कंपैरिजन करके बताया जा रहा है कि रसूल जिसकी तरफ बुलाता है वो कौन है। वो तो आसमान और जमीन का खालिक है, वो तो अर्श पर मुस्तवी है, वो तो तदबीर करने वाला है। ठीक है, और उसके यहाँ जिसकी सिफारिश कबूल की जाएगी तो वो सिफारिश भी उसी के इज़न से करने वाला आएगा।
تو اور تم اس کی عبادت کرو، اس لیے عبادت کو کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ چیزیں ڈیزرو کرتا ہے۔ اور جو تمہارے شرک کرنے والے ہیں، جن کو تم معبود قرار دیتے ہو، وہ تو یہ کچھ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم ان میں اپنے لیے عمل کی بات دیکھی جائیں، تو جب انسان اللہ کی دعوت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے اوپر بھی اسی طرح کے الیگیشنز لگتے ہیں، اس کے ماضی کو چھیڑا جاتا ہے کہ یہ تو خود اس طرح کے تھے، اب 2 دن سے انہوں نے یہ چیز کرنی شروع کر دی، تب ہمیں بھی نصیحتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹیگ لگتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادوگر کے بھی ٹیگ لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کاہن بھی کہا گیا، ٹھیک ہے، مجنون بھی کہا گیا۔ تو یہ جو سارے ٹیگ ہیں، بس سوچیں کہ یہ سنت رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے رسول کو بھی ان طریقوں پر گزارا گیا، ان کو بھی ٹیگ لگایا گیا۔ اگر ہم عام انسانوں کو بھی لگایا جاتا ہے تو اس میں بھی ہمیں اجر مل رہا ہے، اس میں بھی ہمارے اوپر سنت کی ہم پیروی کر رہے ہیں اپنے رسول کی، ٹھیک ہے؟ پھر ہے الیہ طرف اسی کے مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعا سب کے سب کا، وعد اللہ حقا وعدہ ہے اللہ کا سچا، یعنی قیامت کا آنا اور تمہارا اس کی طرف واپس جانا، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں کے دونوں حق ہیں۔ انہو بے شک وہ یبدأ وہ ابتدا کرتا ہے الخلق پیدائش کی، ثم پھر یعیدہ وہ دوبارہ لوٹائے گا اسے، کیوں لوٹائے گا؟ لیجزی الذین تاکہ وہ بدلہ دیں انہیں جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، بالقسط ساتھ انصاف کے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہی ہے جو پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور زندگی جو بسانے کا اس کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جب بندہ زندگی بسر کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، تب اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کے اس عمل کی وجہ سے جزا کی صورت میں اس کو آخرت میں اچھا گھر دے گا۔ والذین کفروا اور وہ جنہوں نے کفر کیا، لہم ان کے لیے شراب پینا ہے، من حمیم سخت گرم پانی کا، وعذاب اور عذاب علیم دردناک، بیما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکفرون، ٹھیک ہے؟ یہ حمیم جو ہے جہنم میں ابلتے پانی کا ایک چشمہ ہے، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے کمپیریزن بتا دیے کہ جو عمل کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح معاملہ کرے گا، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، اور جو عمل نہیں کر کے آئیں گے، اللہ کا انکار اور آخرت کا انکاری ہوں گے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ دونوں کے خاکے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیے۔ هو الذی جعل الشمس وہی ہے جس نے بنایا سورج کو ضیاءً روشن، والقمر اور چاند کو نوراً منور، وقدرہ اور اس نے مقرر کی اس کی یعنی چاند کی منازل منزلیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سائزز سے وہ گزرتا ہے، لِتَعْلَمُوا کیوں ہوتا ہے اس طرح؟ تاکہ تم جان لو عدد السنین گنتی سالوں کی، والحساب اور حساب، یعنی مہینے کا آغاز اور اختتام دیکھ کر چاند کے ذریعے، کیونکہ چاند کا جو سائز چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے اس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ اب شروع ہو رہا ہے، اختتام ہو رہا ہے، اس کے ذریعے تم اس کی گنتی جان کے رکھو۔ ما خلق اللہ نہیں پیدا کیا اللہ نے، ذالک یہ سب، الا مگر بالحق ساتھ حق کے، یفصل الآیاتی وہ کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں، یعنی جن کو واقعی یہ چیزیں خود بخود نہیں بنی ہوئی لگتی، جو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بس یہ ایک دھماکہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں یہ چیزیں مخلوق ہو گئیں، یعنی بن گئیں یہ چیزیں، جو یہ نہیں کہتے ہیں، جن کو واقعی پتا ہے کہ یہ جو آسمان سر پہ کھڑا ہوا ہے بغیر ستون کے، تو یہ ایویں ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو بغیر ستون کے کھڑی ہوئی ہے؟ کسی نے بنا کے دکھائی ہے؟ کوئی آرکیٹیکچر ہے اس طرح؟ کوئی نہیں ہے کہ بغیر ستون کے چھت کھڑی کر کے دکھا دے، لیکن آسمان جو ہے یہ بغیر ستون کے کھڑا ہے اللہ کے اذن سے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ اس کو ایویں نہیں کہتے۔ جو اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں اور حقیقی علم رکھتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، تو وہ اس کو ایویں ہی نہیں کہتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار بے شک اختلاف میں رات اور دن کے، وما خلق اللہ فی السماوات والارض اور جو پیدا کیا اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں،
लिक़ौमी यत्तक़ून, उन लोगों के लिए जो डरते हैं। ठीक है, यानी दिन के आने जाने में या छोटे बड़े होने में, और आसमान और जमीन में जितनी भी मखलूक है, सबसे बड़ी तो आसमान ही जो बगैर सुकून के खड़ी है, और उसके बाद आसमानों की मखलूक, फिर जमीन की मखलूक, ये सारी क्या है, ये निशानियां हैं। और ये निशानियां किसके लिए, जो अल्लाह से डरता है, जो मुत्तकीन है, जो माइंडफुल है, जिससे ये चीजें मुतासिर करती हैं। जो जब ये चीजें देखता है, अल्लाह की निशानियां देखता है, तो उसके दिल में और ज्यादा मरगूबियत आती है, वो और ज्यादा अल्लाह की ओर में चला जाता है, वो क्रिएटर की ओर में चला जाता है, उसे और ज्यादा ये चीज हो जाती है कि कल वाकई कयामत आनी है, ये चीजें बरहक हैं, सामने खड़ी हैं, हो रही हैं, तो वाकई कल कयामत आनी है। इन्नल लदीना ला यरजूना, और इसी के बरस बेशक वो लोग जो नहीं उम्मीद रखते लिक़ाअना, हमारी मुलाकात की, वरज़ू बिल हयात दुनिया, और वाराजी हो गए जिंदगी पर दुनिया की। ठीक है, एक तो पहले इनकार कर रहे थे, और उन्हें उम्मीद भी नहीं है अल्लाह की कयामत के आने की, कयामत भी आना है, और फिर वो दुनिया में राजी भी हो गए। वत्मअन्नु बिहा, और मुतमईन हो गए इस पर। वल्लदीना हुम, और वो जो वो अन आयातिना, हमारी आयात से गाफिल हूँ, गाफिल हैं। उलाइका मअवाहुमुन्नार, यही लोग हैं, ठिकाना है उनका आग। बिमा, बवजह उसके जो कानों थे वो यकसिबून, वो कमाई करते हैं। यानी उन्होंने अपना मतलूब और मकसूद दुनिया बना लिया, और उस दुनिया को ही सब कुछ समझ के दुनिया में राजी भी हो गए, यानी इत्मीनान के साथ रहने लग गए। उन्हें ये फिक्र ही नहीं हुई कि पलटना भी है, और दुनिया में ही, क्योंकि दुनिया उनका हम और गम था, मतलूब और मकसूद था, तो उनको ये ख्याल ही नहीं आया कि इस दुनिया में जो बिखरी हुई कायनात में निशानियां हैं, इससे हमने गौर व फिक्र करके तकवा की लेवल पर आना है, इल्म की कैटेगरी में आना है। वो उससे गाफिल रहे, क्योंकि दुनिया में इतने ज्यादा वो मसरूफ रहे, मशगूल रहे, कि वो दुनिया से, अल्लाह ताला से, आखिरत की याद से गाफिल ही रहे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कल कयामत भी आनी है। इन लोगों का अंजाम क्या होगा, इन लोगों का अंजाम आग होगा। और आग क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने यही कमाई की। क्योंकि आखिरत में अच्छा जजा पाने के लिए अल्लाह ताला ने क्या कैटेगरी बता दी, लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति बिलक़िस्त, उन्हीं को जजा मिलेगी जो ईमान के साथ अमल भी करके लेकर आएंगे, नेक अमाल करके लेकर आएंगे, तो उनके लिए तो जजा है। और जो दुनिया में ही मशगूल रहेंगे, जो दुनिया को ही अपना मकसूद बना के रखेंगे, और आखिरत से गाफिल रहेंगे, और गफलत की इंतहा इतनी हो जाएगी कि वो आखिरत के इनकारी हो जाएंगे, उनको उम्मीद ही नहीं होगी कि आखिरत भी कोई आनी है, कोई अल्लाह से मुलाकात भी होनी है। इतने लेवल पे वो चले जाएंगे, तो फिर उनका जो अंजाम होगा, उन्हीं के अमल की वजह से आग का ठिकाना होगा। दूसरी कैटेगरी है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, उन्होंने अमल किए नेक, यहदीहिम, उनकी रहनुमाई करेगा, रब्बुहुम, उनका रब, बी ईमानिहिम, बवजह उनके ईमान के, तजरी बहती है मिन तहतिहिम, उनके नीचे से अल अनहार, नहरें, फी जन्नातिन नईम, बागात में नेमतों वाले। यानी दूसरा ग्रोह कौन है, जिनका मकसूद और मतलूब आखिरत होगा, जो दुनिया में रहेंगे, लेकिन दुनिया को नीड्स की हद तक रखेंगे, क्योंकि नीड्स का हिसाब नहीं देना है हमने। अल्लाह ताला ने अगर हमारी बात पुरुस्त कर ली, उन लोगों में अगर हम शामिल हो गए जिनका हिसाब किताब होना है, जो बगैर हिसाब किताब नहीं जा रहे हैं, तो फिर उनका हिसाब किताब वांट्स का होगा। ठीक है, अल्लाह ताला नीड्स तो हमसे नहीं पूछ रहा है ना, कि तुमने खाना क्यों खाया था, पानी क्यों पी थी। अल्लाह हमसे ज्यादती पूछेंगे कि तुमने इतना ओवर ईटिंग क्यों करी थी, इतनी बार क्यों खाया था, जिस्म कम चल सकता था, जिस्म का काम इसको इतना ज्यादा आदी क्यों बना दिया था कि ये सुस्त हो गया, और सुस्त होने की वजह से इसने मेरी बंदगी छोड़ दी, बंदगी ही करना छोड़ दी इसने। तो अल्लाह ने जब हमारी पकड़ करनी है, अल्लाह ना करे, जब बंदे की अल्लाह पकड़ करेगा, बास पुरुष करेगा, तो फिर उससे उसकी वांट्स की या इसराफ की अल्लाह ताला बास पुरुष करेगा। और जो इस चीज से बचा लिया जाएगा, तो उसके लिए तो जन्नात है नेमतों वाली। तो एक कैटेगरी हम पिछली आयत में देख कर आए, जिनका हम और गम दुनिया था, दुनिया में ही रह गए,
اسی سے راضی ہو گئے اور اس سے مطمئن ہو گئے. اور دوسرے کا ہم اور غم دنیا نہیں تھا. دنیا ان کے لیے دار العمل تھا، اس لیے امپورٹنٹ تھی. دنیا کوئی ویسے حقیر چیز ہے، لیکن دنیا بہت امپورٹنٹ چیز بھی ہے، کیونکہ عمل کرنے کے لیے صرف ہمیں ایک ہی موقع مل رہا ہے، وہ دنیا میں مل رہا ہے. تو دنیا کو ہم اس طرح بھی نہیں آنکھیں پھیر سکتے کہ کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا. نہیں، بہت کچھ ہونا ہے. اسی سے ہی تو ہماری آخرت کی فیوچر ڈیسائیڈ ہوگا. اس دنیا سے ہی ہمارا فیوچر ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ ہم نے کہاں اپنا ہمیشہ کا گھر کدھر بنانا ہے. اللہ نے دونوں جگہ، دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ بندے کا گھر بنایا ہوا ہے، جنت میں بھی اور جہنم میں بھی. لیکن یہ دنیا ڈیسائیڈ کرواتی ہے کہ ہم ڈیزرو کون سا گھر کریں گے. تو اس لیے مومن کی نگاہ میں یہ بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے. لیکن وہ ساتھ میں اس کے لیے قید خانہ بھی ہے. وہ اس میں آ کے مشغول نہیں ہو جاتا، وہ دنیا دنیا ہی کماتا نہیں رہ جاتا. وہ آخرت کی فکر رکھتا ہے، دنیا میں رہ کے آخرت کو ٹارگٹ رکھتا ہے. اور اس میں بالکل بھی والا کانسیپٹ نہیں ہے. جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا ہے، تو ہمارا فوراً سے یہ ذہن جاتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم راہب بن جائیں. یعنی راہب کون ہوتے تھے؟ جو دنیا سے بے نیاز ہو کر کے اور بس اپنے آپ کو دیکھتے رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے کہہ دیا نا کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام بھی کر رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں اجر مل رہا ہے. کوکنگ بھی کر رہے ہیں تو اجر مل رہا ہے، نیٹنگ بھی کر رہے ہیں تو اجر مل رہا ہے. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا، بالکل بھی یہ نہیں اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ہم راہب کی کیٹیگری میں چلے جائیں، دنیا کو چھوڑ کے ہم پہاڑوں پہ جا کے اکیلے جا کے رہنا شروع کر دیں. نہیں، اللہ نے کہا ہے. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر اتنی باؤنڈریز لگائی ہیں کہ تم نے صلہ رحمی بھی کرنی ہے، اپنے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، لیکن حقوق کا مطالبہ نہیں کرنا ہے. یہ ساری کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمارے پر باؤنڈری لگائی ہیں، اور اسی وجہ سے مومن کو جو ہے ان باؤنڈری کی ہی وجہ سے قید خانہ لگتی ہے. ادروائز وہ دنیا سے ہی کما کے لے کے جاتا ہے، اپنی آخرت کا ٹھکانہ وہ دنیا سے ہی تو کنسیڈر کراتا ہے. تو بس کرنے کا کام جو ہمارے لیے ان دونوں مثالوں کو دیکھنا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے دو کا کمپیریزن بار بار کر رہے ہیں، تو وہ کمپیریزن کرنے کا جو ہمیں اپنے لیے عمل کی بات نکالنی ہے نا، وہ یہی ہے کہ جب ہم کوئی معاملات کر رہے ہوں تو بس اس کا جو اپنی نیت کا جو فوکس ہے نا، جو اس کا اینگل ہے، بس اس کو وہاں پر ٹریگر کر دیں کہ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. صرف اپنی نیت کو اس جگہ پہ جا کے فٹ کر دینا ہے اور بار بار کرنا ہے یہ کام، تاکہ ہم چھوٹا سارا بھی کام کریں، دنیا کا بھی کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کسی اور کو بھی کھانا بنا کر کھلا رہے ہیں، ہم خود نہیں کھا رہے ہیں لیکن دوسرے کو کھلا رہے ہیں، تو اس میں بھی ہم اجر کما لیں. یا ہم نے خود بھی نہیں بنایا، صرف سرو کر رہے ہیں، اس سرونگ میں بھی ہم اجر کما لیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ اجر کمانے کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس آپشنس دیے ہوئے ہیں، عمل صالح کی اللہ تعالیٰ نے بہت کیٹیگری رکھی ہوئی ہے. ایک فکس نہیں کی ہوئی ہے صرف نماز عمل صالح میں. عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کیٹیگریز رکھی ہوئی ہیں، اسی طرح معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کیٹیگری رکھی ہوئی ہے. اور ہر کیٹیگری میں اجر ہے نیت کے اکارڈنگ. جتنی بلند نیت ہوگی اتنی ہی بلند پھر ظاہر سی بات ہے کام کی کوالٹی ہوگی، اور اتنا ہی بلند پھر اجر بھی ہوگا. یعنی چھوٹا سارا بھی کام اگر اللہ کی رضا کے لیے کرنے کے شروع کریں گے، تو جب اللہ کی رضا اس میں شامل ہوگی، اللہ کا دیدار، اللہ کا چہرہ جب شامل ہوگا، تو obvious بات ہے اس کام کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی. پھر وہ جو ہم پیر پٹک کے ہاتھ جھاڑ کے کام کر رہے تھے، وہ obvious بات ہے پھر وہ نرمی کے ساتھ وہ ہم کام کریں گے، اور دل کی خشوع کے ساتھ کام کریں گے، دل کی حضوری کے ساتھ کام کریں گے. ہمیں معلوم ہوگا یہ جو ہم قربانی دے رہے ہیں یا جو ہم اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اس مشقت میں بھی راحت ہے، اللہ کی رضا ہے، اور اللہ ہمیں بہت اجر دے رہا ہے. تو وہاں پر بھی اجر بہت زیادہ پھر ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اپنا فوکس یہ کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ وہ باغات میں رہیں گے نعمتوں والے، دعواہم ان کی دعا ہوگی فیہا اس میں، سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ، وتحیتہم اور دعائیں ان کی فیہا اس میں سلام، سلام ہوگا. لیکن وہ جنت جس میں نعمتیں ہوں گی، تو وہاں پہ سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ وہاں پر اللہ کی یاد بھی رہے گی. ٹھیک ہے؟ دنیا میں بھی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اور ساتھ میں لوگوں سے بھی معاملات کرتا ہے. اسی طرح آخرت میں بھی، جنت میں بھی اللہ کو یاد کرے گا، اور ساتھ میں وہاں پر جنتیوں سے بھی اس کا میل ملاپ ہوگا، فرشتے آ رہے ہوں گے.
تو اس کو وہاں پر سلامتی ہی سلامتی سنائی دے گی، ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کر رہے ہوں گے۔ تو یہ کتنا امیزنگ عمل ہے، جو جنت والا عمل ہے، جو ہم دنیا میں اس کو کر رہے ہیں پریکٹس۔ جتنی پریکٹس دنیا کے اندر ہوگی اتنا ہی آسان پھر وہ جنت کے اندر ہوگا۔ اور اوبیس بات ہے، ان کو ہی حیرانگی نہیں ہوگی اس عمل کے اوپر جو دنیا میں اس پر پریکٹس کر کے جا رہے ہوں گے، اور جو دنیا میں پریکٹس نہیں کر رہے ہوں گے تو وہ تو جنت میں نہیں جا رہے ہوں گے نا، وہ تو پھر دوسرے لوگ ہیں، وہ تو دوسری کیٹیگری میں آ گئے۔ تو جو دنیا میں پریکٹس کر رہے ہوں گے تو انہیں حیرانی نہیں ہوگی، انہیں یہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا ورڈ ہے، یہ کون سی دعا ہے جو ہم نے کبھی نہیں سنی، نہ ہم نے کبھی کہی۔ تو جنہوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی، کبھی نہیں کہی ہوگی، وہ تو دوسری کیٹیگری میں، ان کا تو دوسرا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ بہت خوبصورت احساس ہے کہ یہ جو سلام کرنے کا جو عمل ہے یہ جنت کا عمل ہے، اور ہم یہاں پریکٹس کر رہے ہیں، یہ بہت خوبصورت احساس ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، اور آخری پکار ہوگی ان کی، ان کے یہ کہ الحمد، سب تعریف، للہ، اللہ کے لیے ہے، ربی، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا۔ سب سے بڑی جو وہاں پر نعمت ہوگی وہ ہوگی اللہ کا دیدار۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا دیدار بندے کو نصیب ہوگا، اور جہنمیوں کو بھی جو سب سے محرومی، سب سے بڑی محرومی کا جو سامنا کرنا ہوگا وہ یہی کہ وہ اپنے خالق کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ انہیں سب سے زیادہ بڑا جو غم ہوگا وہ اسی بات کا ہوگا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ اس کے دیدار سے محروم رہ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کو دیکھنے کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ جنت، اور جنت میں جانے کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اور عمل صالح کی جو کنڈیشن ہے وہ رسول کے اتباع۔ ٹھیک ہے، تو یہ رسول نے بتایا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں ساری چیزیں، اور سارے معاملات انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ ہم صرف ایک سلام کی ہی نیت کو رکھیں نا کہ ہم سلام کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جنت کا عمل ہے۔ دوسرا ہم اس میں ایک اور نیت شامل کریں کیونکہ یہ انبیاء کا بھی طریقہ ہے، انبیاء بھی سلام کرتے تھے۔ تو آپ دیکھ لیں ملٹیپل تھنکنگ ہو گئی، نیت ملٹیپل ہو گئی، اسی طرح ملٹیپل اجر بھی ہو گئے کہ بھئی ہم انبیاء کا طریقہ بھی سنت پر عمل کر رہے ہیں، قرآن کی آیت پر بھی عمل کر رہے ہیں، اور جنت کے طریقے کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو ملٹیپل تھاٹ رکھ لی ہم نے، یعنی نیتیں ملٹیپل رکھ لی، تو ملٹیپل اجر بھی ہمیں ملٹیپل مل رہا ہے، اس کا بھی مل رہا ہے، اس کا بھی مل رہا ہے، اس کو بھی مل رہا ہے۔ تو پھر ہم نے ہر طریقے سے کمانا ہے۔ جسی طرح صفائی ہے نا تو وہ نصف ایمان بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو متطہرین، یہ جو ورڈ آتا ہے وہ پسند کرتا ہے صاف ستھرے رہنے والے کو۔ ہم قرآن کی آیات پہ بھی عمل کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسرا، نبی انبیاء کرام بھی صفائی کو محبوب سمجھتے تھے، ہمارے صحابہ کرام بھی، اور حضرت فاطمہ کا، حضرت عائشہ کا جو خاص عمل آتا ہے نا وہ ان کی صفائی کا آتا ہے۔ حضرت عائشہ وہ خاتون تھی جن کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی، اور ان کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی، وہ بہت زیادہ نفاست والی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ کا اور حضرت فاطمہ کا بھی یہ آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ صاف ستھری رہنے والی تھی۔ تو آپ سوچیں ایک ہی عمل ہو رہا تھا لیکن ہم نے ملٹیپل تھنکنگ کر لی، ان کے بھی پیروی کر رہے ہیں، ان کا بھی، ان کا بھی، ان کا بھی، ان کا بھی۔ تو جب ہم نے ایک ہی عمل پر اتنے زیادہ لوگوں کو سوچ کے ان کی طریقوں کو پیروی کرنا شروع کر دی، تو اسی طرح انہی طریقوں پر سارا ملٹیپل ہمیں اجر مل رہا ہے۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں تو اچھا کس کس نے یہ کام اور کیا تھا، بس ان کو بھی سوچنا ہے اور اپنے ایک ہی عمل کو بہت طریقے سے اجر حاصل کرنا ہے۔ پھر آگے ولو، اور اگر یعجلو، جلدی کرتا ہے اللہ للناس، لوگوں کے لیے، شر، برائی کو دینے میں، استعجالہم، جیسے جلدی مانگنا ہے ان کا، بالخیری، بھلائی کو، لقضی، البتہ پوری کر دی جائے، الیہم، طرف ان کے، اجلہم، مدت ان کی۔ یعنی اگر اللہ تعالی لوگوں کی بد دعائیں پوری کرنے لگ جائیں، جلدی جلدی قبول کرنے لگ جائیں، تو دنیا میں تو کوئی بھی نہیں بچے۔ لقضی الیہم اجلہم، یعنی موت ہی آ جائے سب کو، سب اپنی اپنی مدت تک پوری پہنچ جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے حکمت پر نہیں ہو، اللہ کی مشیت، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ بندہ کیا ہوتا ہے جب اسٹریس لیول پہ جاتا ہے تو اتنا بھی لیول آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی کوس رہا ہوتا ہے، اپنی اولاد کو بھی کوس رہا ہوتا ہے، چیزوں کو بھی کوس رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں اگر اس طرح کے تمہارے جو قول ہیں، اور ان قولوں، ایک تو بات یہ بھی ہے نا کہ کہیں وہ قول ہم کہہ رہے ہوں، بد دعا دے رہے ہوں، اور وہ قبولیت کا وقت تھا، پھر انسان خود ہی ہلاک ہو گیا نا اپنے ہاتھوں۔
تو ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو جملے ہیں یہ نہیں نکلے ہمارے منہ سے. نہ ہی کسی انسان کو بد دعا دیتے ٹائم اس کو بد دعا دے رہے ہیں، نہ اپنے آپ کو بد دعا دیں اور نہ ہی چیزوں کو بد دعا دیں. اس کے بجائے محتاط رہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دعا قبول کر دی جلدی تو پھر کیا ہوگا، ہم خود ہی ہلاکت میں پڑ جائیں گے. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں انہیں جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، یعنی مہلت دیتے ہیں. فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یعنی جو مہلت دی جاتی ہے انہیں، اور یہ جو بد دعائیں بد زبانی کرتے ہیں، اور یہ جو ان کا بار بار مطالبہ ہوتا ہے کہ عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب کیوں نہیں آتا، تو یہ جو اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کر رہا ہے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، راہ حق پہ ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ مہلت کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. اللہ تعالیٰ تو مہلت ان کو اس لیے دے دیتے ہیں کہ وقت آئے گا تو ان کی پکڑ ہوگی اور عذاب بھی مل جائے گا اور پکڑ بھی ہو جائے گی، ان کو ان کا بدلہ بھی مل جائے گا. لیکن وہ جو ڈھیل دینے کو جسٹیفیکیشن اپنے عمل کی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ان کے حق میں خطرناک بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب تکلیف پہنچتی ہے انسان کو، جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف، دعانا، وہ پکارتا ہے ہمیں، لِجَنبِهِ، اپنی کروٹ پر، او یا قاعدن، بیٹھے ہوئے، او یا قائمن، کھڑے ہوئے. فلما، پھر جب، کشفنا، ہم ہٹا دیتے ہیں، عنہ، اس سے، ضرہ، تکلیف اس کی، مرہ، وہ چل دیتا ہے، یعنی وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، کأن، گویا کہ لم نہیں، یدعونا، الی ضر، الی ضر، طرف کسی تکلیف کے، مسہ، جو پہنچی اسے. کذالک زین للمسرفین، اسی طرح مزین کر دیے گئے حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے. یعنی سیکنڈ کیٹیگری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو لیٹے بیٹھے کروٹے بدلتے کھڑے ہر وقت وہ اللہ سے پکار رہا ہوتا ہے، دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور جب اس کی وہ کرب اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی دعا کی نہیں تھی، یا وہ کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تھا، وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہی نہیں ہوا تھا، یعنی بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کی اسی عمل کو خوبصورت بنا دیتے ہیں کہ تم اسی پہ ڈٹائی کے ساتھ جمے رہو. بڑی اسکیری بات بتائی جا رہی ہے، اور بالکل ہمارا حال جو ہے یہاں پر وہ بیان کیا جا رہا ہے، یہی بالکل ہمارا حال ہے. لیکن اللہ یہاں پہ ہمیں منع نہیں کر رہے ہیں کہ تم لیٹے بیٹھے دعا نہیں مانگو، اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم سے. اللہ ہمیں کیا چیز کرنے سے منع کر رہے ہیں، فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم يدعنا الی ضر مسہ، یہ چیز کرنے سے منع کر رہے ہیں. اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے مت پکارو، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ عمل مت کرو، یعنی بے پرواہ مت ہو جانا. جب میں تمہاری مشکل کو، آزمائش کو ہٹا دوں تو اب تمہارا عمل کیجول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے فلاں دوائی کھائی تھی تو وہ یوں ٹھیک ہو گئے، فلاں تھیریپی کی تھی تو یوں ٹھیک ہو گئے، فلاں معاملہ کیا تھا تو یوں ٹھیک ہو گئے. نہیں، وہ ساری چیزیں اگر ہوئیں، وہ سبب بنی اگر، لیکن اس اسباب کو کام کرنے دیا وہ اللہ نے ہی کرنے دیا، اور اس اسباب تک پہنچے تو وہ اللہ ہی نے پہنچایا. ایویں ہی نہیں ہو گیا، ایویں ہی کوئی آپ سے آ کے نہیں ٹکرایا اور اس نے آپ کو کریکٹ ڈاکٹر کا پتہ بتا دیا اور آپ کو اس کی دوائی سے شفا ہو گئی. وہ ایویں ہی نہیں ہوا، وہ پلاننگ کا حصہ تھی اللہ تعالیٰ کی، ہے نا. میں پڑھ کر آیا ابھی، یدبر الامر، وہ تو تدبیر کا حصہ تھی، تو وہ ایویں نہیں تھی. تو جب وہ ایویں نہیں تھی، تقدیر کا حصہ تھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب جب وہ دعا، وہ مشکل ہٹ گئی ہے تو اللہ کا پھر شکر گزار ہی رہنا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ مہر لگا دیں. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، پتہ چلے کہ وہ مہر لگ جائے، اس کو وہ عمل اپنا خوبصورت ہی دکھتا رہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کون سی کیٹیگری کو بیان کر رہے ہیں، مسرفین، حد سے بڑھنے والے کو. اور مسرفین کا ہی تو حساب ہونا ہے، جو حد سے بڑھے ہوئے ہیں ہر چیز میں. اب یہاں پر دیکھیں حد سے کس چیز میں بڑھ رہا ہے، دعا میں بڑھ رہا ہے. پہلے دعا نہیں کرتے،
پھر دعائیں اتنی ہی کرتے ہیں، اتنی ہی کرتے ہیں، اتنی یہاں گزارے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، منتوں مناجت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جب پوری ہو جاتی ہے تو پلٹ جاتے ہیں نکاحوں سے، پھر جاتے ہیں، منتیں چینج کر لیتے ہیں. پہلے کہتے ہیں کہ ہم اتنے نفل پڑھیں گے، پھر وہ ختم کر دیتے ہیں نفل، پھر 2 پہ بس اللہ کو راضی کر دیتے ہیں. پہلے کہتے ہیں ہم اتنا پیسہ صدقہ کریں گے، وہ پیسے کم کر دیتے ہیں، اماؤنٹ کم کر دیتے ہیں. جیسے ہی چیزیں ٹھیک ہونے لگ جاتی ہیں تو ان کی بھی نظر و نیاز کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ان کی دعائیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اللہ سے بالکل بے پرواہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے. اگر یہ چیز انسان کے اندر آ گئی تو وہ مسرفین کی کیٹیگری میں آ گیا، یعنی وہ حد سے بڑھ گیا، اپنی لمٹ کراس کر گیا. اور جب لمٹ کراس کر گیا تو جو اس نے عمل کیا ہے نا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنے دیا کہ اب وہ یہی کرتا رہے اور اسی طرح معاملہ ہوتا رہے اس کے ساتھ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے امتوں کو تم سے پہلے، لما جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ان کے پاس رسول ان کے ساتھ واضح نشانیوں کے. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور نہ تھے وہ کہ وہ ایمان لے آتے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ پچھلا واقعہ بھی بتا رہے ہیں، یعنی پاسٹ بھی بتا رہے ہیں، ماضی، کہ اللہ تعالیٰ نے امتوں کو ہلاک کر دیا، لیکن امتوں کو ہلاک اس طرح نہیں کیا کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اللہ نے ہلاک کر دی. نہیں، حجت تمام کروائی. جب تک حجت تمام نہیں کروائی تب تک امتوں کو ہلاک نہیں کیا. جب حجت تمام کروا دی، رسول کو بھیج دیا، رسول وہاں رہتے رہے. جب ان کے لوگوں نے رسولوں کو ماننے کی بجائے مصرفین کی کیٹیگری میں آئے، یعنی حد سے بڑھنے لگے، اپنی لمٹ کراس کرنے لگے اور رسول کا مرڈر پلان کرنے لگے، تب اللہ نے کیا کیا؟ ایمان والوں کو، رسول کو تو وہاں سے نکال دیا، وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اور ان لوگوں کو ہلاک کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے مجرمین کو ہلاک کرنے کا، یہی اللہ کا پیٹرن ہے. پھر آگے ہے اس میں ثم جعلناکم، پھر بنایا ہم نے تمہیں خلائف فی الارض، جانشین زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لیننظر، تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون، تم کس طرح عمل کرتے ہو، کس طرح تم عمل کرتے ہو. یعنی ان کو ہٹا کے اب تمہیں بنا دیا. اہل مکہ تم اب جانشین ہو زمین کے، پہلے تو مخاطب وہی ہے نا، پھر ہم ہیں، اب ہم جانشین ہیں زمین کے. تو اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح عمل کر کے لاتے ہیں. پہلے کی امتوں کے حال اللہ نے بتا کے رکھے ہوئے کہ انہوں نے کس طرح عمل کیا تھا، ان کا کیا انجام ہوا. اب دوسری امت کے، یعنی اب ہمارے بتا رہے ہیں کہ تمہیں اب جانشین بنایا ہوا زمین کا، اب تم آتھر ہو، اب تم یہاں کھڑے ہو، تمہیں لوگ آئیڈیلائزڈ کر رہے ہیں، لیکن اب تمہارا دیکھنے کا عمل ہے کہ تم کرتے کیا ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات ہماری واضح، قَالَ، تو کہتے ہیں الذین، وہ جو لا یرجون، نہیں وہ امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، ائتی بقرآن، لے آؤ قرآن، غیر ھذا، علاوہ اس کے، او یا بدل ہو، بدل دو اسے. ٹھیک ہے، یہ ان کا بھی مطالبہ تھا، یہ ہماری امت میں آج تک مطالبہ ہے کہ جب رسول قرآن پڑھتے تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ اچھا یہ آیات کم کر دو، ہم مان لیں گے، اس کو تھوڑا سا انٹرچینج کر دو، بدل دو، کیونکہ پچھلی امتوں نے تو اپنی کتابیں بدل دی. اس کا بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی بدل دو، اور آج بھی یہ مطالبہ کھڑا ہوا ہے کہ اتنی آیات کم کر دو قرآن کی تو ہم قرآن کو مان لیں گے. قل، کہہ دیجئے، ما یکون، نہیں ہے لی میرے لیے، ان کے ابدلہ، میں بدل دوں اسے، من تلقاء نفسی، اپنے نفس کی طرف سے، یہ تو اجازت ہی نہیں ہے مجھے. ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. انی، بے شک میں اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان اگر عصیت، نافرمانی کی میں نے، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، عذاب سے بڑے دن کے. یعنی آپ مطالبہ کر رہے ہو کہ قرآن بدل دو، لیکن قرآن تو بدلا ہی نہیں جا سکتا، اور قرآن پڑھنے کا بھی حکم اللہ ہی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وحی بھی اللہ ہی نے کی ہے، اور اگر میں یہ کام کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کی نافرمانی سے.
रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, कुल कह दीजिए लौ शा अल्लाहु, अगर चाहता अल्लाह, मा तलौतुहु, ना पढ़ता मैं उसे, यानी कुरान की तिलावत नहीं करता अलैकुम तुम पर, वला, और ना अदराकुम भी, और ना अल्लाह खबर देता तुम्हें इसकी, फकत, बस तहकीक, लबिस तो ठहरा रहा मैं, फीकुम तुम में, उमरन, एक उम्र, मिन कबली, इससे पहले, यानी 40 साल की उम्र में नब्वत आई ना, उससे पहले एक उम्र तक तुम्हारे साथ गुजारा, तो पहले तो कभी तुम्हारे ऊपर नहीं मैंने दावा किया, अफला ताकिलून, क्या बस तुम अकल नहीं रखते, पहले तो कभी नहीं कहा ना, 40 साल तक तो कभी भी इस तरह नहीं कहा ना कि आओ मैं पढ़ के सुना रहा हूँ तुम ईमान ले आओ, और कभी इस तरह की गलत बयानी नहीं की, हमेशा सच्चा था, आज भी सच्चा हूँ, और अगर आज तिलावत करके दे रहा हूँ, तिलावत कर रहा हूँ, तो किसके हुक्म से, अल्लाह के ही हुक्म से, यानी ये मैं अपने आप से काम नहीं कर रहा, अगर आज काम कर रहा हूँ नया, तो ये अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ, क्योंकि एक उम्र तक मैं रहा हूँ तुम्हारे साथ, कुछ इस तरह से मैंने नहीं दावा किया, तो तुम अकल से काम नहीं लाते, नहीं तुम सोचते समझते नहीं हो, क्या हो गया ये। अब इन आयत में अगर हम अपने लिए अमल की बात देखें, तो जानशीन अल्लाह ने भी हमें बनाया है, और दुनिया में तो हमें अल्लाह ने अब बना के रखा हुआ ही है जानशीन, और ये गद्दी छिन रही है बहरहाल, लेकिन अपने खानदानों में भी हमें कहीं ना कहीं जानशीन बनाया हुआ है, कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर हमें फौकियत दे के हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि अब उनकी तबलीग हमने करनी है, और और फिर उनको भी ये कहना है कि हम भी तो इतने अरसे तक आपके साथ रहे, तो कभी हमने इस तरह की बातें नहीं की, अमल नहीं किया, लेकिन अगर अब हम अमल कर रहे हैं तो हकीकतन अल्लाह का हुक्म हमारे पास आ गया, हिदायत मिल चुकी है हमें, अल्लाह की मारिफत हासिल हो रही है हमें, हकीकत वाज़े हो गई है, ये वो बसीरत हमें मिल गई है, जिससे हमें पता चल रहा है कि आखिरत आनी है, जो बहुत बड़ा दिन होगा, बहुत बड़ा एग्जाम होगा, जिसमें बहुत सख्ती के साथ बात पुरुष होगी, और बारीक बीनी के साथ बात पुरुष होगी, एक चीज भी नहीं छोड़ी जाएगी, तो आप भी पलट आओ, मैं भी पलट आ गई हूँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कंधों पे डली हुई है। फमन, तो कौन, अज़लमु, बड़ा वालिम है, मिम्मन, उससे जो इफ्तरा घर ले अल्लाह, अल्लाह पर कदिबन, झूठ, औ या कज़्ज़ब भी आयाती, वो झुटलाए उसकी आयात को, इन्नहु, बेशक वो, ला, नहीं, युफ्लिहु, नहीं वो फलाह पाते, अल मुजरिमून, जो मुजरिम है, अल्लाह कह रहे हैं इनसे बड़ा जालिम कौन हो सकता है, जो अल्लाह के खिलाफ गलत बयानी करे और उसकी आयत को झुटला दे, तो ये लोग तो फलाह ही नहीं पा सकते, तो बहुत मोहतात होने की जरूरत है अपनी स्पीच में, क्योंकि ये भी बहुत नॉर्मल कल्चर बन चुका है कि खुद से कोई बात कही और कह दिया कि ये अल्लाह ने फरमाया है, ठीक है, और इतनी चीज यहाँ तक ये बात आती है कि ये जो हम बड़े अच्छे तरीके से दावे करते फिरते ना कि वो फला इंसान जन्नती है, वो फला इंसान अम, बख्श दिया गया होगा, ठीक है, या वो फला इंसान ये है वो है, शहीद हो गया, तो किसने बताया हमें, क्या कोई वही आई थी, या किसी किताब में उन लोगों का नाम लिख के गया था, लिख दिया गया था आपसे वसल्लम ने, और हमें बता दिया नाउजुबिल्लाह, इस तरह नहीं हुआ है ना, तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि वो फला इंसान जन्नती होगा, या वो फला इंसान शहीद होगा, या वो फला इंसान बख्श दिया गया होगा, हम नहीं कह सकते, हमें जो हुक्म दिया गया है फौतशुदा लोगों के बारे में कहने का, वो है उनके लिए बख्शिश की दुआ, कि अल्लाह ताला उनको बख्श दे, उनकी बख्शिश फरमाए, ना कि ये कि वो जन्नती हैं, कि वो बख्शे बख्शाए गए हैं, या वो शहीद हो गए हैं, नहीं हम नहीं कह सकते, बल हाँ हदीस में मिलता है कि जो पेट की बीमारी से इंतकाल हो जाए, या जो नाबीना हो जाए इस तरह, लेकिन हमें तो नहीं मालूम ना कि सामने वाले की नीयत क्या थी, उसने जिंदगी भर अपनी नीयत को किस तरह रखा, अपनी जिंदगी किस तरह बसर की, तो हम तो नहीं बता सकते ना कि कौन इंसान किस तरह है, ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है, तो ये जो जुमले हमारे मुंह से निकल जाते हैं ना, कि हम ये भी कह देते हैं कि अल्लाह मुस्कुरा रहे होंगे, इस बात पे ना अल्लाह मुस्कुरा रहे होंगे,
اللہ بھی تو کہہ رہے ہوں گے کہ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ نے یہ سوچا ہوگا کہ نا یہ چیز اس طرح ہو جائے. یہ آزمائش اللہ نے نا اس لیے لمبی کر دی ہوگی تاکہ نا میں یوں ہو جاؤں. مطلب کس طرح کیسے پتا یہ ساری باتیں کہ اللہ نے یہ سوچا ہوگا، اللہ مسکرا رہے ہوں گے، اللہ نے یہ کہا ہوگا، اللہ یہ کہہ رہے ہوں گے، اللہ یہ کہتے ہوں گے. تو یہ کیسے پتا چلا؟ نہیں پتا نا ہمیں. رسول نہیں ہے ہمارے بیچ میں موجود، تو اس کا مطلب پھر ہمیں کوئی بھی حق نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی ایلیگیشنز اللہ کے اوپر لگائیں. یہ کس کیٹیگری میں آ گئے؟ افترا علی اللہ کذبا. ہم نے اس طرح کے ایلیگیشن سے اپنی زبانوں کو روک کے رکھنا ہے. ہم نے بس یہی کہنا ہے کہ اس میں اللہ کی حکمت ہوگی. اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن آئی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا مصلحت ہے. میں نہیں جانتی. اللہ علم رکھتا ہے، میں نہیں رکھتی. اللہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے. نہ کہ یہ کہ اللہ نے تو بتا دیا تھا یہی ہوا ہوگا. اس انسان کے ساتھ ایسا ہوا، اللہ نے اس کے ساتھ بدلہ دیا ہے، اس لیے نا اس کے ساتھ اس طرح اس کا نا عمل آگے آ گئے، اس لیے اس کے ساتھ اس طرح ہو گیا. اللہ نے اس کا حساب لے لیا یہیں پر ہی. مطلب کون بتا رہا ہے یہ؟ خواب میں آ رہی ہیں یہ باتیں، کسی کتاب میں لکھ دی ہیں؟ مطلب کہاں سے یہ ساری باتیں آ رہی ہیں؟ کہاں تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ ساری کی ایسا ہوا ہوگا، فلاں کے ساتھ اس طرح معاملہ، تو اس کے سامنے یہ عمل آیا ہوگا اس کے آگے، اس لیے نا اس کے برے عمل آ گئے، اولاد کی شکل میں آ گئے، کسی بیماری کی شکل میں آ گئے، تو اس لیے نا وہ بےچارہ مصیبت میں مبتلا ہے. وہ تھا ہی برا، اس لیے اس کو اللہ نے آزما لیا، پکڑ کر لی اس کی اللہ تعالیٰ نے. پکڑ کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے، پکڑ کر لی اس کی اللہ تعالیٰ نے. ہونا ہی تھا اس کے ساتھ. مطلب تمہیں پتا تھا یہ ساری چیزیں ہونی تھی. تو یہ کس کیٹیگری میں آ گئی؟ افترا علی اللہ کذبا، یعنی اسپیچ کے اوپر کنٹرول، اور اسپیچ سے پہلے اپنی تھاٹ پروسیس کے اوپر کنٹرول. سوچنا ہی نہیں ہے ایسا کہ وہ زبان کے اوپر آئے. سوچ عکاسی کرتی ہے زبان، تھاٹ ہمارے عکاسی کر رہے، ہمارے شبد جو ہیں عکاسی کر رہے ہوتے ہیں ہماری تھنکنگ پروسیس کے، کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں. او کذب بآیاتی، وہ جھٹلائیں اس کی آیات کو. جب تبلیغ کرنا شروع کر دیں تو پہلے اس حکمت کے اوپر بھی چلے جائیں، اس حکمت کو بھی حاصل کر لیں کہ جب میں سامنے والے سے بات کروں تو وہ اس طرح تو نہیں ہوگا کہ میری ضد میں اللہ کا حکم کوئی ڈینائی کر دے، وہ کہتے نہیں نہیں ایسا کہیں نہیں ہوتا، تم کہہ رہے ہو بس. اور آپ سامنے اس کو آیات بتا رہے تھے، اور اس آپ کی وجہ سے اس نے آیات کو جھٹلا دیا آپ کی ضد میں آ کے. تو اس طرح تبلیغ نہیں ہوتی. تبلیغ کرنے کے لیے پہلے پسندیدہ بننا پڑے گا. ایٹ لیسٹ اس لیول پہ تو آنا پڑے گا کہ وہ آپ کو سنتا ہو، آپ کو دیکھ کے ڈیفenس موڈ پہ نہیں چلا جاتا ہو. اور اس طرح طریقہ بھی استعمال کرنا پڑے گا کہ اس کو اس طرح نہیں لگے کہ آپ اس کے اوپر کوئی اٹیک کر رہے ہیں. تو اس میں بھی کیا چاہیے؟ اس میں بھی ایک تدبیر چاہیے. تبلیغ کرنے کے لیے بھی تدبیر چاہیے، حکمت چاہیے. نہیں تو اس طرح ہوگا کہ وہ آپ کی وجہ سے آپ کو ڈینائی کرنے کے چکر میں وہ اللہ کی آیات کو ڈینائی کر دے گا لا علمی میں، لیکن اس کی پکڑ ہو جائے گی ساتھ میں آپ کی بھی، کیونکہ وجہ آپ بنے. انہ لا یفلح المجرمون، تو بے شک نہیں فلا پاتے جو مجرم ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے اس کے جو نہیں وہ نقصان دیتا انہیں، نہ وہ نفع دیتا انہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ ہے سفارشی ہمارے اللہ کے یہاں. مطلب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ تم شرک کیوں کرتے ہو، تو اور تم یہ تو اس طرح کے بت ہیں کہ نہ تمہیں فائدہ دے رہے ہیں نہ تم نقصان دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ ہم ان کی عبادت تھوڑی نہ کر رہے ہیں، ہم ان کو خوش کر رہے ہیں، راضی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں. شفاعہ، یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے یہاں، اس لیے ہم ان کو خوش کر رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم بندگی نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف ہم ان کو راضی کر رہے ہیں تاکہ کل ہماری سفارش کر سکیں اللہ کے یہاں. قل کہہ دیجئے اتنبئون اللہ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما اس کی جو لا یعلم نہیں وہ جانتا، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ زمین میں. یعنی اس شرک کا ذکر تو نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں. شرک کا تو ذکر اللہ کے یہاں ہے ہی نہیں. اللہ نے تو کبھی کہا ہی نہیں کسی کو شرک ٹھہراؤ. کہ تو کیا تم اس طرح بتاتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے کہ شرک ٹھہراؤ اور سفارش بناؤ؟ اس کا تو خبر اللہ کو نہیں ہے. تم اس طرح کی باتیں کیا اللہ کے لیے کہتے ہو کہ جس کو تو اللہ بھی نہیں جانتا، اس ورڈ کو تو اللہ بھی نہیں جانتا، اللہ نے بھی نہیں کہا کہ یہ تم کرو، تم کر رہے ہو. سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند تر ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں.
یعنی جو ان کی یہ دلیل دینا ہے، حجت دینا ہے کہ ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو خوش کر رہے ہیں، راضی کر رہے ہیں اس لیے تاکہ یہ ہماری سفارش کر سکیں، تو یہ اللہ نے نہیں کہا ہے، یہ خبر اللہ نے نہیں دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ وما اور نہ کانا تھے الناس لوگ الا مگر امتن واحدتن، امت ایک ہی، فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا، ولولا کلمتون اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت جو طے ہو چکی ہے من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، لقضی بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان، فیما اس میں جو اس معاملے میں جو فی ہی جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی دنیا سے ختم کر دیا جاتا، لقضی بینہم یہ بات ہی نپٹا دی جاتی، ان کے اختلاف کا جواب دے دیا جاتا، عذاب دے دیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہ انزلا اتاری گئی علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی من ربی اس کے رب کی طرف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنے معجزے دکھائے، معراج کا اتنا بڑا معجزہ تھا، شق القمر کا اتنا بڑا معجزہ تھا، ان کو معجزے دکھائے، ان کو لیکن معجزے دکھتے ہی نہیں۔ فقل تو کہہ دیجئے انما بے شک الغیب غیب للہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، فانتظروا پس تم انتظار کرو، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی جو تم غیب کا مطالبہ کر رہے ہو تو پھر تم اس غیب کا مطالبہ کرنے میں انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ اتنی تو ساری اللہ تعالیٰ نے معجزات دے دیے نا تمہیں، اتنا بڑا پہلے تو قرآن ہی تمہیں معجزے کی شکل میں دے دیا، نہیں سمجھ آ رہا ہے تمہیں وہ، شق القمر کا واقعہ ہو گیا نہیں سمجھ آ رہا ہے تمہیں وہ، معراج کا واقعہ ہو گیا نہیں سمجھ آ رہا ہے تمہیں وہ، تو اس کا مطلب یہ تم بھی پھر جو معجزہ تم چاہ رہے ہو تم بھی انتظار کرو اس کا، میں بھی انتظار کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آج کی آیات ہماری یہیں تک ہے، اور ہم نے بھی اپنے جو سفارشی جو سو کالڈ بن گئے ہیں، اب مسلمانوں میں بھی بن گئے ہیں، تو ان کو واچ کرنا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے ہماری زندگی میں بھی یہ ایگزسٹ کرتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور فمن اظلم ممن افترا اس آیت پر ہم نے بہت غور کرنی ہے، یعنی اپنی اسپیچ کے اوپر ہم نے بہت باریکی کے ساتھ غور کرنی ہے کہ کون سے جملے اس طرح کے ہمارے منہ سے نکل رہے ہیں، تو پہلے تو اس کو سوچنا چھوڑنا ہے تاکہ پھر وہ زبان سے نہیں نکلے، اور زبان پر بھی کنٹرول رکھنا ہے اسی بات کے اوپر، ٹھیک ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔